वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज़ और आगाज़ में आपको सबसे पहले बताएं कि जमीयत उलमा सिंध ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने के लिए ख़त लिख दिया। ख़त सूबाई सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सोमरो ने लिखा। ख़त के मतन में कहा गया कि सूबा सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को 3 से 4 माह के लिए मुलतवी किया जाए। शदीद गर्मी में सिंध के अवाम का मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हो जाता है। उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि बदतरीन गर्मी में सियासी जमातों के लिए वोटर्स को निकालना नामुमकिन है। सियासी जमातों और उनके उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन मुहिम में अवाम की शिरकत एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मौसम की साजगारी तक 26 जून को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात फौरी तौर पर मुलतवी किए जाएं। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने के लिए खत सूबाई सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सोमरो ने लिखा। खत के मतन में कहा गया कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को 3 से 4 माह के लिए मुलतवी किया जाए। शदीद गर्मी में सूबा सिंध के अवाम का मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हो जाता है। उन्होंने ये भी लिखा कि बदतरीन गर्मी में सियासी जमातों के लिए वोटर्स का निकालना नामुमकिन होगा। सियासी जमातों और उनके उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन मुहिम में अवाम की शिरकत एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा। मौसम की साजगारी तक 26 जून को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात फौरी तौर पर मुलतवी किए जाएं। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिंध के बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने के लिए खत सूबाई सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सोमरो ने लिखा। खत के मतन में कहा गया कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को 3 से 4 माह के लिए मुलतवी किया जाए। शदीद गर्मी में सूबा सिंध के अवाम का मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हो जाता है। खत के मतन में यह भी कहा गया कि बदतरीन गर्मी में सियासी जमातों के लिए वोटर्स को निकालना नामुमकिन होगा। सियासी जमातों और उनके उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन मुहिम में अवाम की शिरकत एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मौसम की साजगारी तक 26 जून को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात फौरी मुलतवी किए जाएं। आपको अहम खबर दें कि जमीयत उलमा इस्लाम सिंध का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने के लिए खत सूबाई सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सोमरो ने लिखा। खत के मतन में कहा गया कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को 3 से 4 माह के लिए मुलतवी किया जाए। शदीद गर्मी में सिंध की अवाम का मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो जाता है। खत के मतन में यह भी कहा गया कि बदतरीन गर्मी में सियासी जमातों के लिए वोटर्स को निकालना नामुमकिन होगा। खत के मतन में यह भी मौक़िफ़ अपनाया गया कि सियासी जमातों और इनके उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन मुहिम में अवाम की शिरकत एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मौसम की साजगारी तक 26 जून को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात फौरी तौर पर मुलतवी किए जाएं। आपको बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम सिंध ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने के लिए खत लिख डाला। खत सूबाई सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सोमरो ने लिखा। खत के मतन में कहा गया कि सूबा सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को 3 से 4 माह के लिए मुलतवी किया जाए। शदीद गर्मी में सूबा सिंध की अवाम का मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हो जाता है। बदतरीन गर्मी में सियासी जमातों के लिए वोटर्स को निकालना नामुमकिन होगा। खत के मतन में यह भी मौक़िफ़ अपनाया गया कि सियासी जमातों और इनके उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन मुहिम में अवाम की शिरकत एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा। जबकि मौसम की साजगारी तक 26 जून को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात फौरी मुलतवी किए जाएं। और अभी आपको अहम खबर दें कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। ज़मीर अहमद अब्बासी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के ओहदे से फारिग कर दिए गए, जबकि राजा तारिक हुसैन सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड तैनात कर दिए गए, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जबकि 18 ग्रेड के अफसर राजा तारिक हुसैन महकमा फाइनेंस में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात थे। ज़मीर अहमद अब्बासी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के ओहदे से फारिग कर दिए गए। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ज़मीर अहमद अब्बासी को उनके ओहदे से हटा दिया गया, जबकि राजा तारिक हुसैन सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड तैनात कर दिए गए, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जबकि 18 ग्रेड के अफसर राजा तारिक हुसैन महकमा फाइनेंस में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात थे। और अभी आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कराची के जिला वस्ती में शालीमार पार्क का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आने का मकसद अवाम के लिए तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करना है।
شہر قائد میں ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی جانب سے کلک 100 پروگرام کے تحت ضلع وسطی میں 3 پارکس اور ایک اربن فارسٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ شالیمار پارک کی افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آنے کا مقصد عوام کے لیے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کرنا ہے۔ اس شالیمار پارک پر کچھ لوگوں کی گندی نظر تھی۔ اہلیان ناظم آباد کا شکر گزار ہوں جنہوں نے تعاون کیا۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آج آنے کا بنیادی مقصد سندھ حکومت کے تعاون سے، کے ایم سی کے تعاون سے، ڈی ایم سی کے تعاون سے، ہماری جو سول سوسائٹی کے دوست ہیں ان کے تعاون سے جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر مختلف کاموں کا آغاز کیا جا رہا ہے، کچھ کاموں کی تکمیل کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے میں آج حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک بڑا خوبصورت پارک، ایک نیبرہڈ پارک، شالیمار پارک جس کو کہتے ہیں، یہاں پر ناظم آباد میں عرصہ دراز سے موجود تھا، لیکن کچھ لوگوں کی نظر خراب تھی اس کے اوپر، کچرا دان تھا، برائی، تمام عیب اس کے اندر موجود تھے، اور میں تہہ دل سے علاقہ مکینوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اچھے کام میں، نیک کام میں، یہ وہ کام جس میں صدقہ جاریہ ہے، ہریالی پر مبنی ہے، پودوں پر مبنی ہے، اس میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کے ایم سی وہی ادارہ ہے جہاں ماضی میں کام نہیں ہوتا تھا، لیکن آج یہ ادارہ شہر کے لیے کام کر رہا ہے۔ ماضی میں یہ پارکس بند پڑے ہوئے تھے، رائٹ، لیکن آپ نے دیکھا کہ حکومت آگے بڑھی، اور آج میں نے کیا کہا کہ یہ جو یہاں کے لوگ ہیں، یہ جو شہری ہیں، یہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے تعاون کے ساتھ اس کو اب مینٹین کیا جائے گا۔ اس طرح 27 اور پارکس سینٹرل کے ہم نے کیے، اسی طرح کے ایم سی، باقی ڈی ایم سیز بھی یہ کام کریں۔ مرتضی وہاب نے پارک میں جھنڈے لگانے پر ہونے والی تلخ کلامی کو یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ لڑائی معاف کریں، آئیں یہاں مل کر کام کریں۔ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کی آپ نے کوئی لڑائی کی بات کی، میں تو کہتا ہوں لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، مل کر کام کریں انشاءاللہ۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے ہمراہ ایڈمنسٹریٹر و ڈپٹی کمشنر سینٹرل طہا سلیم و دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ کیمرامین عمران یامین کے ساتھ سید نوان گل، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ نے کراچی کے علاقے لیاقت آباد کے محمدی گراؤنڈ کو قبضہ مافیا سے واگزار کرا لیا، جبکہ کارروائی کے دوران گراؤنڈ میں بنی کچی پکی دکانیں مسمار کر دی گئیں۔ بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کی ٹیم نے سینئر ڈائریکٹر لینڈ بشیر صدیقی کی ہدایت پر لیاقت آباد سندھی ہوٹل کے قریب واقع محمدی گراؤنڈ میں قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا۔ کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے ڈائریکٹر سینٹرل کامران الوی، ڈپٹی ڈائریکٹر طارق خان اور اسسٹنٹ کمشنر ثنا طارق کی نگرانی میں کارروائی کرتے ہوئے گراؤنڈ میں بنی کچی پکی دکانیں مسمار کر دیں۔ کے ایم سی کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کا کہنا تھا کہ محمدی گراؤنڈ کو شادی ہال کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا اور یہاں کچی اور پکی دکانیں بھی قبضہ کر کے تعمیر کر دی گئی تھیں۔ کارروائی کے دوران شادی ہال کا تمام سامان اور مختلف قسم کی تمام تجاوزات ضبط کر لی گئیں۔ محمدی گراؤنڈ پہ جو ہے قبضہ مافیا سے جو ہے وہ محمدی گراؤنڈ جو کہ لوگوں کے کھیلنے کا گراؤنڈ تھا، اس پہ کافی عرصے سے جو ہے وہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ کچی پکی دکانیں بنائی ہوئی تھی، گیراج بنائے ہوئے تھے، پینچر کی دکانیں بنائی تھی، اور شادی ہال، وہاں پہ شادیاں ہال بنا کے وہاں پر شادیاں کا پروگرام کیا جاتا تھا۔ آج وہاں پہ بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے، اور اس کارروائی کے دوران تمام کچی پکی جتنی بھی دکانیں اور جھوپڑیاں اور پینچر کی دکانیں، گنے کی مشینیں، ان تمام کو جو ہے وہ مسمار کر دی گئی۔ جو ہوٹل بھی گراؤنڈ میں بنے ہوئے تھے ان تمام ہوٹلوں کو مسمار کر کے بھاری تعداد کے اندر جو ہے وہ سامان ضبط کیا گیا ہے۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران ضلع انتظامیہ اور کے ایم سی کے عملے سمیت علاقہ پولیس اور سٹی وارڈنز بھی موجود تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شہر کراچی میں جو کہ ایک معاشی اور تجارتی ہب ہے، وہاں پانی کا بحران مزید شدت اختیار کر چکا ہے، جبکہ اہلیان کراچی پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ کراچی میں پانی کا بحران بدستور برقرار ہے۔ رہائشی علاقوں میں پانی کی فراہمی تاحال معمول پر نہ آ سکی۔ کراچی کے علاقے اورنگے ٹاؤن، ناظم آباد، نارتھ کراچی میں پانی کی فراہمی متاثر ہو گئی، جبکہ پاک کالونی گارڈن اور رنچو لائن میں بھی پانی کی قلت کا سامنا ہے، جبکہ کراچی کے بیشتر علاقے بلدیہ ٹاؤن، اتحاد ٹاؤن سمیت مشرف کالونی کے مکین بھی پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے احمد اسحاق سے۔ احمد اسحاق، بتائیے گا کہ انڈس ریور
रिवर अथॉरिटी की जानिब से कुछ अरसे पहले दावा किया गया था कि हमने सिंध के हिस्से का पानी छोड़ दिया है, क्या अब तक वो पानी पहुंच सका है? जी उसामा, बिल्कुल इन दिनों हम देखते हैं कि शहर कराची शदीद गर्मी की लपेट में है और होना तो ये चाहिए था कि जिस तरीके से हमने देखा कि माजी में शहर कराची में जो है जबरदस्त तरीके से अब्र रहमत बरसा, यकीनी तौर पर तमाम डैम्स जो थे वो फुल हुए थे, जिसके बाद वाटर बोर्ड की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर ये कहा गया था कि जिन इलाकों में पानी नहीं आते थे, बिलखुसूस जिला गरबी का जो कि इलाका है, डैम से करीबी इलाका है, सुरजानी टाउन का इलाका है, वहां पर पानी तवातुर के साथ फराहम किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि शहर कराची में इन दिनों पानी का बुरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सिर्फ जिला गरबी का इलाका ही नहीं बल्कि वो तमाम इलाके जहां पर पानी तवातुर के साथ रोज की बुनियाद पर आया करता था, ख्वाह वो जिला वस्ती हो, जिला गरबी हो, जिला कुरंगी हो, नाजिबाबाद का इलाका हो, सुरजानी टाउन के मुलिका इलाका हो, नॉर्थ कराची हो, औरंगी टाउन, मलील कुरंगी, वहां पर हम देखते हैं कि दो हफ्ते गुजर जाते हैं लेकिन पानी घर के नलों में नहीं आता है। जबकि अगर पैसे दिए जाए टैंकर माफिया को तो टैंकर के जरिए से पानी आ जाता है, लेकिन नल के अंदर पानी नहीं आता है, जिसकी वजह से कराची वाले एहलियाने कराची में खासा नाला दिखाई देते हैं और पानी की बूंद बूंद को हमें तरफ से दिखाई देते हैं। कराची वाले मुतालबा कर रहे हैं वाटर बोर्ड हुकाम से कि खुदारा शहर कराची जो कि मुल्क पाकिस्तान को 70% से ज्यादा रेवेन्यू फराहम करके देता है टैक्स की मद में, तो कराची वालों को वाफी मिकदार में पानी फराहम किया जाए रोज की बुनियाद पर, ताकि जो कि पानी का संगीन बुरान शहर कराची में एक बार फिर से जिसने सर उठा लिया है वो काबू में आ सके, कराची वालों जो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं वो इससे बच सके। जी अच्छा, अहमद इसहाक ये भी जानना चाहेंगे कि हब कैनाल पर शगाफ पड़ा था, जबकि कुछ ही घंटों में उस शगाफ को पुर भी कर दिया गया था, मगर अब तक पानी की मुनसिफाना तकसीम नहीं हो सकी है। इन सब के पीछे क्या वजूहात है? जी उसामा, बिल्कुल इससे कबल भी हमने देखा था कि जो कि डैम थे वहां पर शगाफ पड़े थे, उसके बाद मरम्मत का काम कर दिया गया था, तो इसके तौर पर ये एक मामूल भी है, लेकिन हम देखते हैं कि कराची वालों को मुनसिफाना पानी की तकसीम नहीं की जा रही है। जो कि सनतें हैं, बड़ी बड़ी तिजारती मराकिज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको तो पानी तबादुर के साथ दिया जा रहा है, लेकिन जो कि कराची वाले हैं, टैक्स पे करते हैं, टैक्स पेयर हैं, उनके घर के में पानी नहीं आ रहा है, लाइनें सूखी पड़ी हैं, लोग बोरिंग करवा कर थक चुके हैं, लाखों रुपए की मद में जो है बोरिंग से हो रही है, हजारों की बुनियाद पर, रोज की बुनियाद पर 5-5 हजार 6-6 हजार का टैंकर लोग डलवाने पर मजबूर है, लेकिन घर के नलों में पानी नहीं आ रहा है। कराची वाले मुतालबा कर रहे हैं बिलखुसूस हुकूमत सिंध से और उन तमाम हुक्काम बाला से जिन्होंने लोगों से डैम बनाने की मद में पैसे लिए थे और अब तक डैम नहीं बन सका है, पानी का मसला नहीं हल हो सका है कराची वालों के लिए, जो कि एक बड़ा मसला है कराची वालों का पानी के हवाले से, वो नहीं मसला हल हो रहा। तो लोग मुतालबा कर रहे हैं वाटर बोर्ड से कि खुदारा कराची वालों को तवातुर के साथ रोज की बुनियाद पर पानी फराहम किया जाए ताकि उनका गुजर बसर वैसे किसी दुश्वारी के शदीद गर्मी के अंदर हो सके। जी अच्छा, अहमद आखिर में ये भी जानना चाहेंगे कि जब लाइन में पानी नहीं आता तो फिर टैंकर्स को मरहलावार पानी कहाँ से मिल रहा है? जी उसामा, बिल्कुल एक माफिया शहर कराची में इस हवाले से काम कर रही है और जहां पर बड़े बड़े हाइड्रेंट लगे हुए हैं, वहां पर गैर कानूनी तरीके से सुबह के औकात में, शाम के औकात में और रात के औकात में बिलखुसूस बात कर ली जाए नाजिबाबाद का, ख्वाह 3 नंबर का इलाका हो या फिर हम बात करते हैं फेडरल भी एरिया का इलाका हो, न्यू कराची का इलाका हो या कराची के किसी भी अजला का कोई भी इलाका हो जहाँ पर बड़े बड़े हाइड्रेंट है पानी के, वहां से टैंकर माफिया को पानी चोरी करके दिया जाता है। ये वही पानी होता है जिनको कराची वालों के तलों में आना होता है, लेकिन वो हाइड्रेंट के जरिए, बड़ी बड़ी लाइन्स के जरिए से टैंकर के अंदर मुंतकिल होता है और वही फिर टैंकर माफिया की शक्ल में जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वो लोग निकलते हैं और कराची वालों को वही पानी जो कि उनके बिल की जो कि टैक्स पे करते हैं उसकी मद में घर के नलों में आना चाहिए था, वो टैंकर की मद में, पैसों की मद में जो है उनको टैंकर के जरिए से देते हैं। ये यकीनी तौर पर पूरी माफिया काम कर रही है, जिसको यकीनी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी सरपरस्ती हासिल है, उसके साथ साथ हुकूमत सिंध के जो कि अपने अफसरान है उनकी भी जो है कुछ पढ़ाई उनको हासिल है। लुबाब यही है कि कराची वाले पिस रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, लोग मुतालबा यही कर रहे हैं कि टैंकर माफिया को लगाम डाला जाए और कराची वालों को वहां पर मिकदार में पानी फराहम किया जाए। जी अच्छा हमारे साथ, जैसे हम देखते हैं कि वाटर बोर्ड का एंटी थेफ्ट सेल गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर छापे तो मारता है, मगर टैंकर्स माफिया को लगाम क्यों नहीं देता? क्या इसके पीछे भी कोई गठजोड़ है? जी
اسامہ بالکل اگر بات کر لی جائے ٹینکر مافیا کے حوالے سے تو عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کراچی میں ٹینکر مافیا نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں. واٹر بورڈ کے افسران ہوں وہ بھی یقینی طور پر ان کی پشت پناہی کرتے دکھائی دیتے ہیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں ان کا بھی ہاتھ ہم ان کے سروں کے اوپر دکھائی دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت سندھ کے افسران ہوں محکمے ہوں یقینی طور پر تمام کی ملی بھگت ہے. آدھا تیرا آدھا میرا والا حساب یہاں پر چل رہا ہے اور ٹینکر مافیا بے لگام ہے. اور کراچی والوں کو جو پانی ان کا حق ہے بنیادی ان کا حصول ہونا چاہیے تھا وہ کراچی والوں کو نہیں مل رہا ہے. کراچی والے مطالبہ صرف یہی کر رہے ہیں کہ انہیں بجلی دے دی جائے, گیس دے دی جائے, پانی دے دی جائے, سڑکوں کا مسئلہ حل کر دیا جائے. بس کراچی والوں کی یہی بنیادی جو کہ مطالبات ہیں یہی ہے. کراچی والے مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ خدارا پانی کا مسئلہ شہر کراچی میں شدید گرمی میں فلفول حل کیا جائے تاکہ ان کا گزر بسر بغیر کسی دشواری کے ہو سکے. جی احمد اسحاق ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے, آپ کا بے حد شکریہ. اہلیان کراچی کو تو پانی کی قلت کا سامنا ہی ہے, جبکہ دوسری جانب سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کے باسی بھی پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. حیدرآباد کے باسیوں کو بھی پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جبکہ کچی آبادیوں میں نصب بیشتر ہینڈ پمپس غیر فعال ہو چکے ہیں. قبرستانوں میں لگائے گئے کئی ہینڈ پمپس بھی بند ہو گئے ہیں. پانی کی قلت کے باعث حیدرآباد کے باسی شدید پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں. گزشتہ چند سالوں سے ملک کے دیگر شہروں کی طرح حیدرآباد کو بھی قلت آب کا سامنا ہے, مگر اب تو نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ شہری پینے سے لے کر گھریلو استعمال تک کے لیے پانی خریدنے پہ مجبور ہیں. ہر دوسرے گھر میں بورنگ کے استعمال اور گلی کوچوں تک میں منرل واٹر کے نام پہ قائم RO پلانٹس کی تنصیب کے باعث زیر زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک نیچے جا چکی ہے. اور عالم یہ ہے کہ زیر زمین پانی کی سطح گرنے کے باعث مختلف کچی بستیوں اور قبرستانوں میں مخیر حضرات اور دیگر سماجی تنظیموں کی جانب سے لگائے جانے والے ہینڈ پمپس میں سے بھی بیشتر غیر فعال دکھائی دیتے ہیں. دور دراز سے اپنے پیاروں کی قبروں پہ آئے لواحقین جب چھڑکاؤ کی غرض سے ان ہینڈ پمپس کی جانب رخ کرتے ہیں تو انہیں غیر فعال دیکھ کر سوائے کفے افسوس ملنے کے کچھ نہیں کر پاتے. برمے لگائے گئے ہیں, یہ ثواب کی نیت سے لگائے گئے ہیں, مخیر حضرات نے لگوائے ہیں, مگر ان کی کوئی مینٹنس نہیں ہے. وہ سارے کے سارے پرانے بھی ہو گئے, اب جو استعمال کوئی چوری بھی ہو جاتے یہاں سے کیا کریں. اب یہاں یہ قبرستان میں جتنے تمام لوگ آتے ہیں گھروں سے پانی مانگتے ہیں تو ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا دینے کے لیے, پھر تو مجبوراً منع کرنا پڑتا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ہینڈ پمپس کی تنصیب ایک احسن اقدام ہے, لیکن ان کی مستقل بنیادوں پہ دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی تو کسی پہ عائد ہونی چاہیے. کیمرامین رضوان زئی کے ہمراہ عمران خان, میٹرو 1 نیوز, حیدرآباد. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وائس چیئرمین واٹر بورڈ سید نجمی عالم نے کہا ہے کہ شہر کراچی میں ٹینکروں کے ذریعے مضر صحت پانی فروخت کرنے والی مافیا کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. اینٹی تھیفٹ سیل واٹر بورڈ شہر بھر میں پانی چوری کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرتے ہوئے تمام غیر قانونی کنیکشنز منقطع کرے اور غیر قانونی ہائیڈرنٹس مسمار کر کے ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرے. وائس چیئرمین واٹر بورڈ سید نجمی عالم کی زیر صدارت چیئرمین سیکریٹریٹ کارساز میں شہر بھر میں پانی چوری روکنے سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا. اس موقع پر وائس چیئرمین واٹر بورڈ نے چیف سیکیورٹی آفیسر واٹر بورڈ اور انچارج اینٹی تھیفٹ سیل واٹر بورڈ کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر بلدیات سندھ و چیئرمین واٹر بورڈ سید ناصر حسین شاہ کے احکامات پر اینٹی تھیفٹ سیل واٹر بورڈ شہر بھر میں پانی چوری کے خلاف مزید کارروائیاں تیز کرتے ہوئے تمام غیر قانونی کنیکشنز منقطع اور غیر قانونی ہائیڈرنٹس مسمار کر کے ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرے اور شہر میں ٹینکروں کے ذریعے مضر صحت پانی فروخت کرنے والی مافیا کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. ان کا کہنا تھا کہ شہر بھر میں فراہمی اور نکاسی آب کا نظام مزید بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں اور لائنوں میں موجود لیکیجز کا خاتمہ یقینی بنایا جائے. انہوں نے کہا کہ پانی کی فراہمی میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی
کیونکہ شہریوں کو فراہمی اور نکاسی آب کی بہتر سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اس موقع پر ایم ڈی واٹر بورڈ فرید السلام، ڈی ایم ٹی ٹی ایس محمد ایوب شیخ، اسٹاف آفیسر 2 وائس چیئرمین ندیم کرمانی، پرسنل سیکریٹری 2 وائس چیئرمین آغا سید، چیف سیکیورٹی آفیسر واٹر بورڈ ریٹائرڈ کرنل ضیاء زیدی، ریٹائرڈ میجر عبد المجید آباد، انچارج اینٹی تھیفٹ سیل واٹر بورڈ عبد الواحد شیخ اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے کماڑی آصف خان نے کہا ہے کہ بلدیہ کماڑی میں عوام کو بہترین وسائل کی فراہمی کو ممکن بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں، جبکہ برسات کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہنے کے لیے چھوٹے بڑے نالوں کی صفائی افسران و عملہ تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار کر کے کریں۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی خصوصی ہدایت پر وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی محمد آصف خان کے زیر صدارت بلدیہ کماڑی کے تمام محکمہ جاتی افسران کا ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن محکمہ ورک اینڈ سروس کے مظہر خان، ایڈمنسٹریٹر کماڑی اقبال احمد میرانی، میونسپل کمشنر محمد اسلم قاضی، ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ اور بلدیہ کماڑی کے تینوں زونز کے ڈیپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں متوقع بارش سے قبل انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران ڈائریکٹر ورک اینڈ سروس KMC نے تمام بڑے نالوں کی صفائی کا کام شروع کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر معاون خصوصی برائے کماڑی آصف خان کا کہنا تھا کہ بلدیہ کماڑی میں عوام کو بہترین وسائل کی فراہمی کو ممکن بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ برسات کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہنے کے لیے بلدیہ کماڑی کے حدود میں موجود چھوٹے بڑے نالوں کی صفائی افسران و عملہ تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لا کر کریں۔ انہوں نے کہا کہ جس شدت کی گرمی ہے اس شہر کراچی میں ہو رہی ہے، پیش گوئی ہے کہ سیلاب کا خطرہ ہے، لہٰذا اسی خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام محکمے کے افسران کو ہائی الرٹ ہو کر اس باران رحمت کو عوام کے لیے زحمت ہونے سے محفوظ رکھنا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلوڑ نے کہا ہے کہ بس سروس سے اہلیان ضلع کورنگی کو بہترین سفری سہولیات میسر آئیں گی۔ بس سروس منصوبے کے روٹ میں حائل تمام رکاوٹوں کو فوری ہٹایا جائے اور اس کے روٹ کو تجاوزات سے پاک بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلوڑ نے افسران کے ہمراہ مختلف زونز کا دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے بس سروس منصوبے میں حائل رکاوٹوں اور تجاوزات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلوڑ نے کہا کہ بس سروس سے اہلیان ضلع کورنگی کو بہترین سفری سہولیات میسر آئیں گی۔ آج کا جو ہمارا وزٹ تھا بیسیکلی ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سندھ اتھارٹی جو ہے اس کی جو ہمارا پیپلز بس سروس پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ انوگریٹ ہونے جا رہا ہے اس منتھ کے اینڈ میں، تو اس کے حوالے سے ہمارا روٹ وزٹ تھا۔ جو روٹس ہیں جہاں پہ پیچ ورک کے کام ہے، جہاں پہ انکروچمنٹ ہے، اس کے حوالے سے ہمارا وزٹ تھا اور ہم نے انسٹرکشنز جاری کر دی ہیں کہ ود ان اے ویک یہ جو ہے پیچ ورک بھی ہو جائے گا، انکروچمنٹس بھی ہٹ جائیں گی تاکہ جو بسز یہاں پہ چلیں گی اس میں ان کو کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ دورے کے دوران انہوں نے محکمہ انسداد تجاوزات کے عملے کو ہدایت دی کہ بس سروس منصوبے کے روٹ میں حائل تمام رکاوٹوں کو فوری ہٹایا جائے اور بس سروس کے روٹ کو تجاوزات سے پاک بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں تاکہ اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کر کے عوام کو سہولیات پہنچائی جا سکیں۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی کیپٹن ریٹائرڈ عبدالستار عیسانی نے کہا ہے کہ ریلیف کیمپ روزانہ کی بنیاد پر عوام کو شدید گرمی کے لہر میں ریلیف فراہم کرنے کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی کیپٹن ریٹائرڈ عبدالستار عیسانی کی جانب سے DC کمپلیکس احمد جناح روڈ پر شدید گرمی کے باعث ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کے لیے ریلیف کیمپ قائم کیا گیا ہے تاکہ عوام کو شدید گرمی کی لہر سے بچاؤ کے لیے فوری طبی امداد کی فراہمی کے ساتھ ساتھ عوام کو ٹھنڈے پانی کی بوتلیں بھی بانٹی گئیں۔ اس موقع پر کیپٹن ریٹائرڈ عبدالستار عیسانی نے کہا ہے کہ اس ریلیف کیمپ کے قیام سے نہ صرف ضلع جنوبی کے عوام مستفید ہوگی بلکہ پورے شہر کے لوگ جو کہ روزمرہ کی بنیاد پر ضلع جنوبی میں دفاتر میں کام کرتے ہیں اور دیگر کاموں کے سلسلے میں یہاں آتے ہیں، ان سب کو بھی ریلیف ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریلیف کیمپ کے قیام کے پہلے ہی روز 8000 سے زائد لوگوں کو گرمی سے بچاؤ کی خاطر ٹھنڈے پانی کی بوتلیں اور جوس کے ڈبے فراہم کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی کا کہنا تھا کہ یہ ریلیف کیمپ روزانہ کی بنیاد پر عوام کو شدید گرمی کی لہر میں ریلیف فراہم کرنے کا فریضہ سر انجام دیتا رہے گا۔
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ضلع جنوبی میں سال 2022 کی تیسری انسداد پولیو مہم کا آغاز 23 مئی سے ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کیپٹن ریٹائرڈ عبدالستار عیسانی نے تعاون نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ بھی دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی کیپٹن ریٹائرڈ عبدالستار عیسانی کی زیر صدارت ضلع جنوبی میں انسداد پولیو مہم کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس میں ایس ایس پی ساؤتھ، اسسٹنٹ کمشنر، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز، علماء کرام اور دیگر متعلقہ افسران شریک تھے۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ نے بتایا کہ ضلع جنوبی میں پولیو مہم کا آغاز 23 مئی سے کیا جائے گا، جو کہ 28 مئی تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ 3,41,000 بچوں کو پولیو کے ڈراپس پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسداد پولیو مہم کی تشہیر کے لیے اسکولوں، شاپنگ مالز اور پارکس پر بھی تشہیری بینرز آویزہ کیے جائیں، جبکہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ اس سلسلے میں تمام اسٹیک ہولڈر سے باقاعدہ میٹنگز کا انعقاد کر کے اس بات کو یقینی بنائے کہ مہم کے دوران آنے والی مشکلات کو بروقت مناسب انداز میں حل کیا جا سکے گا۔ عبدالستار عیسانی نے کہا کہ خصوصاً پرائیویٹ اسکول کی انتظامیہ کو باقاعدہ طور پر پابند کیا جائے کہ وہ انسداد پولیو مہم کے دوران مکمل تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ تعاون نہ کرنے والے اسکولوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ نے کہا کہ ریفیوزل کیسز کی کاؤنسلنگ کے لیے بھی مناسب اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقے میں موجود افغان آبادیوں میں بھی پولیو مہم کے سلسلے میں ٹیمیں اپنے فرائض سر انجام دیں گی۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ پولیو مہم کے دوران پولیو ورکرز کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کے لیے انتظامات کیے جائیں اور تمام ضلع انتظامیہ اس سلسلے میں پولیو ٹیم کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ یونائٹڈ ورکرز یونین کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی جانب سے عید ملن اور ایسٹر پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملازمین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ عید ملن اور ایسٹر پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے یونائٹڈ ورکرز یونین کے صدر پنل مکسی اور اکرام خان کا کہنا تھا کہ واٹر بورڈ انتظامیہ کو خبردار کیا کہ وہ ملازمین کے واجبات فوری طور پر ادا کریں اور دیگر مسائل بھی فوری طور پر حل کیے جائیں۔ ترقیوں میں سینئرز کو مد نظر رکھا جائے۔ سینئرز کو نظر انداز کیے جانے کی بھی مذمت کی اور کہا کہ وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ واٹر بورڈ کی نشکاری کے خلاف بھی ہر فورم پر مزاحمت کریں گے۔ اس موقع پر سجن یونین کے صدر سی بی اے کے ایم سی سید ذوالفقار شاہ، جوزف صنم اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ اور اب کچھ بات کریں گے شہر کراچی کی خستہ حالی کی۔ آپ کو بتائیں کہ واٹر پمپ کو لنڈی کوتل چورنگی سے ملانے والی مرکزی سڑک ایک بار پھر سے بد انتظامی امور کی نظر ہو گئی، جبکہ پانی کی مین لائن لیک ہونے سے ہزاروں گیلن پانی سڑک کی زینت بن کر رہ گیا، جو کہ واٹر بورڈ سمیت متعلقہ محکموں کی عدم کارکردگی کی کہانی سنا رہا ہے۔ واٹر بورڈ کی نااہلی، ناکارہ لائن سے کراچی کی شاہراہیں ہوئی پانی پانی۔ یہ منظر واٹر پمپ سے لنڈی کوتل چورنگی جانے والی مرکزی سڑک کا ہے، جہاں پینے کے پانی کی مین لائن لیک ہے اور ہزاروں گیلن پانی سڑک کی زینت بن کر رہ گیا ہے۔ کراچی کے شہری ایک جانب جہاں پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، وہیں واٹر بورڈ کی نااہلی کے سبب شاہراہیں پینے کے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ آئے روز لائنز کا پھٹنا معمول بن گیا ہے۔ کراچی شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں پیچھے کا ہی رہائشی ہوں، مجھے مجبوراً ایک مہینہ پانی نہیں آتا لائن میں، بل پورے آتے ہیں پانی کے، وہ جو میں جمع کرا رہا ہوں، اور مجبوراً مجھے ٹینکر ڈلوانا پڑتا ہے پانی کا۔ ڈیلی بیسس پہ ہزاروں گیلن کا پانی ضائع ہو رہا ہے، ڈیلی بیسس پہ، جس کے لیے محلہ کمیٹی نے بھی درخواست دی ہوئی ہے، مگر اس کی پرسان حل کوئی بھی نہیں ہے بھائی جان۔ برائے مہربانی آپ کے چینل کے توسط سے بلاک 13 کا میں رہائشی ہوں، تو یہ مہربانی کر کے پانی کا ہمارے لیے کوئی ایسا اسباب بنا دیں۔ آپ لوگوں کے چینل کو اللہ پاک ترقی، دن دگنی چار دگنی ترقی عطا فرمائے، بڑی مہربانی۔ یہ فیڈرل بیج ہے، بلاک 17 ہے، سامنے 17 ہے، یہ 13 ہے۔ یہاں پہ تقریباً جو ہے وہ 10 دن سے یہی حال ہے، پانی روزانہ کے بنا پہ بہہ رہا ہے، روزانہ کے بنا پہ پانی جمع ہوا ہے، کوئی بنانے نہیں آتا، کوئی کچھ کرنے نہیں آتا، صرف ہم لوگ دیکھتے ہیں، پریشان ہم لوگ ہو رہے ہیں اور کوئی نہیں ہو رہا۔
اور پانی کا یہ حال ہے کہ مہینے 15 دن پانی نہیں آتا، بل ریگولر آتا ہے، بھرتے ہیں ہم لوگ، لیکن پھر بھی پانی نہیں آ رہا۔ مشکلات کا مسئلہ نہیں ہے یہ، ابھی آپ بارشیں ہونے والی ہیں، یہ بارشوں سے ایک ہفتے پہلے یہ روڈ آپ کو بنا ہوا دکھ جائے گا۔ پورے شہر کی یہی حالت ہے، کسی بھی شہر کے کسی بھی روڈ کو آپ اٹھا لیں گے، بارش سے پہلے یہ کارپیٹ ڈال دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے 2 بوندیں گرنی ہے، اس کے بعد شور مچا دیں گے، بارش ہو گئی بھائی ہم نے تو بنا کے دے دیا تھا۔ تو یہ یہاں پر اسی طرح چلتا آ رہا ہے سسٹم، یہاں پہ کبھی بھی کچھ بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہ لنڈی کوتل کے علاوہ بھی آپ لیاقت آباد کی گلیاں دیکھیں، ناظم آباد دیکھیں، نارتھ ناظم آباد، گلشن جیسا مہنگا علاقہ، وہاں پہ گٹر بہتے رہتے ہیں، اسی کے اوپر کروڑوں روپے کی گاڑیاں لوگ لے کے گھوم رہے ہیں، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہمیں بھی عادت ہو گئی اسی طرح۔ اب یہ اتنی نازک گاڑی ہے، یہ گدا گاڑی شاید زیادہ مضبوط ہوگی، یہ ہلکے سے گڈھے میں جاتی ہے، اس کے جمپیں، ٹائر، ریم سب کچھ ٹیڑھے میڑے ہو جاتے ہیں، لیکن چلانا ہے اسی میں، کیا کر سکتے ہیں۔ اور پوری سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، تقریباً یہ سمجھ لیں پیالہ ہوٹل سے لے کے واٹر پمپ تک جگہ جگہ یہ پانی جو ہے نا لیکیج ہوا ہے، تقریباً سمجھ لو گاڑیوں کا بیڑا ہی غرق ہو رہا ہے، اس سڑک پہ گاڑی چلنے کے قابل ہی نہیں ہے، پانی پینے کے لیے نہیں مل رہا لیکن روڈوں پہ بھرا ہوا ہے۔ مرکزی سڑک پر پانی کے کھڑے رہنے سے نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہے، وہیں علاقہ مکینوں سمیت راگیروں کو بھی آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ تدریسی مراکز کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ بلوچ کالونی ایلیمنٹری اسکول زبوحالی سے بہتری کی جانب گامزن ہے، ترقیاتی کاموں کا دائرہ کار ضلع شرکی کے بیشتر علاقوں تک پہنچایا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے افسران کے ہمراہ ایلیمنٹری اسکول بلوچ کالونی اور پارسی گیٹ UC 4 میں ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا کہ DMCs کے اسکولوں کو بہتر بنانے کے لیے مرحلہ وار اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ترقیاتی کاموں کا دائرہ کار محض علاقوں تک ہی نہیں محدود بلکہ اسکولوں، لائبریریوں اور ہیلتھ سینٹرز کی درستگی کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ترقیاتی کاموں کے ذریعے مستفید کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ترقیاتی کاموں کا دائرہ کار ضلع شرکی کے بیشتر علاقوں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اسی تسلسل کو جاری رکھ کر ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے موقع پر موجود افسران پر زور دیا کہ وہ ہونے والے ترقیاتی کاموں کا خود جائزہ لے کر معیاری ترقیاتی کام سر انجام دلوانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایجوکیشن شیر علی، SE سلمان میمن، سب انجینئر سلیم فاروقی اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ شہر کراچی کے علاقے جہانگیر روڈ کی برسوں سے ٹوٹی سڑک کی قسمت تاحال بدل نہ سکی۔ لوگ ٹوٹی سڑک سے بمشکل گزر پاتے ہیں، ساتھ ہی صفائی کی غرض سے کھولے نالے کی صفائی تو درکنار مزید کچرے کے ڈھیر لگ گئے جو برسات میں خطرے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اس سڑک سے ہر شہری واقف ہے کیونکہ اس کی وجہ شہرت ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑک بن گئی ہے۔ اس سڑک سے لوگوں نے گزرنا کم کر دیا ہے، برسوں سے اس کا یہی حال ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ چند ماہ پہلے بنی یہ سڑک ایک بارش میں ہی ختم ہو گئی، اس کے بعد کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں کہا اسی روڈ پہ آگے کونے پہ دکانیں میری اور تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا ہے اور اتنی پریشانی ہو رہی ہے کہ 1.5 مہینے بالکل کاروبار بند پڑا ہوا ہے۔ پورا مہینہ گھر میں بیٹھ رہے کہ نالے کی وجہ سے اور روڈ کی وجہ سے 1 روپے کا کام نہیں ہوا۔ آج کل پرسوں 2 دن ہو گئے کہ ابھی دکان کھولی ہے اور وہ بھی بس خالی بیٹھ کے آگے ہیں۔ اتنی اور 1.5 سال سے پریشانی لگی ہوئی ہے یہ، اور انتظامیہ نے اللہ جانے کہاں سوئے ہوئے ہیں، کوئی پریشان حال نہیں ہے کہ اتنی بری حالت ہو گئی روڈ کی۔ روڈ تو چھوڑو، نالی بھی کھود کے چھوڑ دیا، غریبوں کو روزگار سارا ختم کر دیا انہوں نے۔ ایک دفعہ بنائی بھی تھی لیکن بارش کی ایک دفعہ بارش ہوئی ہے تو ساری بہہ گئی۔ وہ عارضی طور پہ پتہ نہیں کیسے مال ڈالتے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ دوسرا میری ریکویسٹ ہے زرداری صاحب اور بلاول صاحب سے کہ اب اس پہ خاص خصوصی توجہ کریں۔ جہانگیر روڈ پہ یہ تقریباً 1.5-2 سال سے یہی حالت ہے۔ اب یہ نالے کھود کے چلے گئے، اچھے بھلے نالے تھے، ٹھیک ہے نا، اس کو کھود کے چلے گئے، بنایا نہیں، نہ صفائی کری ہے۔ ابھی بارش کا سیزن آئے گا، یہاں عذاب آ جائے گا۔ لوگوں کو ویسی پریشانی دیکھ رہے ہیں آپ، پوری لائن یہ سب کمرشل ہے۔ اب ان کے آگے دکانوں کے آگے نالے کھود دیے، نہ ان کے پاس کسٹمر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، پریشانیاں، کاروبار برباد ہوئے ہیں۔ ملک کو جو نا آپ ہماری حکومت نے بیچ دیا ہے، اس ملک کو بیچ دیا۔ دیکھیں ابھی خدا نہ خاصا یہاں پہ تو یہاں پہ بارش ہو جائے
تو یہاں پہ لوگ بیچارے اتنے لوگ مریں گے نا، آپ کی سوچ ہے آپ کی، لیکن یہاں پہ ہمارے ملک میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے سر. اب یہاں پہ تو کس کو بولیں ہم؟ ایم کیو ایم کو بولیں، پی او پارٹی کو بولیں، نواز شریف کی حکومت کو بولیں، عمران خان کو بولیں. اب یہاں پہ کس کو بولیں سر؟ یہ جہانگیر روڈ ہے اور یہاں کے روڈ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں اور میرا روز یہاں سے آنے جانا ہے، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں روڈ دیکھ سکتے ہیں کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ہماری گاڑیاں بھی تھوڑی سی کبھی پنچر ہو جاتی ہے، کبھی اپنا آوازیں کرنے لگ جاتی ہے. تو یہ ہے کہ یہ کافی دنوں سے روڈ خراب ہوا ہے، تو اس کو ریپیئر کرایا جائے جلد سے جلد. اور بارشوں کا بھی ٹائم ہو رہا ہے کیونکہ گرمیاں بہت ہیں، اور یہ گٹر نالے ادھر دکھ رہے ہیں آپ کو، اور یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر بارش ہو جائے تو یہ روڈ تو بالکل ہی جام ہو جاتا ہے، بلاک ہو جاتا ہے، اور گٹر بھی یہاں پر بہت کھلے ہوئے ہیں. سڑک کے اطراف بند نالا سلیب ہٹا کر صفائی کے لیے کھولا گیا، مگر اب کچرا جمع ہے جو برسات میں خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے. نالے کے ساتھ مکان میں رہائش پذیر خاتون کا کہنا ہے کہ نالا کھول کر چلے گئے جو ہمارے لیے خطرہ بنا ہوا ہے. میرا گھر تو یہ قریب ہے بالکل، اب سارا پانی اندر، بارش آئے گی تو کیا حل ہوگا یہ بتائیں. پوری روڈ یہاں پہ کوئی جا نہیں سکتا، سارے یہاں سے روڈ سے جاتے ہیں سب لوگ. اتنے مچھر، اتنی گندگی، کیڑے مکوڑے، پورے نالے بہ رہے ہیں سارے، کوئی کسی کو ہوش ہی نہیں ہے. اب توجہ دیں یہاں پہ بھی. کب سے کھلا ہوا ہے؟ 1 سال ہو گیا تقریباً. گھر میں پانی بھر جاتا ہے، سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں. آنے جانے والے بھی روز کی روٹین ہے یہ تو. گھر میں میرے سارے گھر میں پانی آتا ہے. پانی اس شہر کے شہریوں کی بدنصیبی کہ گاڑیوں کا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر میں گاڑیاں چلانے کے لیے سڑکیں میسر نہیں ہیں. سڑکیں مٹی، دھول اور کھنڈرات کا منظر پیش کرتی نظر آتی ہیں. سونے پہ سہاگا کے کھلے مین ہول سے خود کو بچانا بھی ہوگا. کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی. شہر کراچی کے علاقے گلبرگ کو واٹر پمپ سے ملانے والی سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، جبکہ بڑے بڑے گڑھے پڑنے سے شاہراہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے. ضلع وسطی میں گلبرگ سے واٹر پمپ جانے والی اہم ترین مصروف شاہراہ بلدیاتی اداروں کی غفلت کی بھیٹ چڑھ گئی. سڑک پر ہر چند قدم کے فاصلے پر بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے، جس کے باعث حادثات معمول بن گئے ہیں، جبکہ یہاں مسافروں کو بھی آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے. عوام کا کہنا ہے کہ ٹوٹی پھوٹی سڑک، جگہ جگہ گڑھے، سیوریج کے پانی نے شاہراہ تباہ کر دی. اس سڑک پر ایمبولینس سمیت ہر گاڑی مصیبت سے منزل تک پہنچتی ہے. صبح اور شام ٹریفک کا دباؤ بڑھتے ہی گھنٹوں گاڑیوں کی قطاریں لگی رہتی ہیں. گاڑیاں ہچکولے کھاتی ہیں، خراب بھی ہو جاتی ہیں، اور ایکسیڈنٹ بھی روز کا معمول بن گئے. یار یہ تو 2 سال ہو گئے، 2.5 سال یہ ایسے ہی چل رہا ہے بھائی. روزانہ ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں تھوڑی بہت مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں اور ٹوٹا پھوٹا پھر دوبارہ ہو جاتا ہے. گورنمنٹ سے اپیل کرنے کا فائدہ نہیں، گورنمنٹ اپنے کاموں میں مصروف ہے، اس کے بعد اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ عوام کے لیے کچھ کرے. لیکن یہ گٹر کے یہ نہیں کر رہے ہیں، ان کو صاف کرنا چاہیے. مین روڈ کا گٹر ہے یہ، حکومت کو بس اس کو اتارو. یہ ہے اللہ رحم کرے پاکستان کے لیے. ہاں تو یہ کام کدھر ہو رہا ہے؟ کام یہ کہیں پر بھی کام تو ہو ہی نہیں رہے. بس یہ ملک کا تو یہی حال ہے بس. اسی شاہراہ سے متصل مسجد کے اطراف بھی سیوریج کے مسائل نے مکینوں کا جینا دو بھر کر دیا. سیوریج کے مسائل کے باعث نمازی بھی مشکلات کا شکار دکھائی دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ گندا پانی بھرنے سے سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگتی ہے. واحد مسئلہ لوگوں کو انتظامیہ کو کرنا چاہیے. کام سارے جتنے بھی ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایک ہی روڈ نہیں ہے، سارے روڈ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ادھر کراچی کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو آرام سے چل رہی ہے اور لوگ جو ہے سواری کریں. چھوٹی چھوٹی سی جگہیں بھی لوگوں نے جو ہے نا کر دیا، کتنا ٹریفک جام ہو جاتا ہے ایسے زیادہ. بلدیہ وسطی اور سیوریج بورڈ کے افسران خاموش تماشائی بن گئے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. عوام ان کی نااہلی کی سزا بھگت رہے ہیں. مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس سڑک کی بھی مرمت کر کے عوام کو اذیت سے بچایا جائے. کراچی کے ضلع وسطی میں دستگیر نمبر 9 الحمرا پارک انتظامیہ کی توجہ کا منتظر ہے، جبکہ پارک کی تزئین و آرائش نہ ہونے سے پارک زبوحالی کا شکار ہو گیا ہے.
कराची के पार्कों की हालत जार को ठीक करने के दावे सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं। जिला वस्ती में दस्तगीर नंबर 9 अल हमरा पार्क, जो आवाम के लिए मुनफरिद पार्कों में से एक था, अब नाअहल इंतजामिया की गफलत से खंडर में तब्दील हो गया है। पार्क में आवाम की जगह कचरे ने ले ली है। कचरे से उठते ताफुन ने यहाँ के इलाका मकीनों को परेशान कर रखा है। जा बजा कचरे के ढेर और उजड़ते पार्क की हालत जार पर इलाका मकीन मुताल्लिका महकमों से नाला दिखाई दिए। कहते हैं कि पार्क में गंदगी और गलाजत के बाइस हम तफरीही सहूलियात से महरूम हो गए। अलमरा पार्क गुज़िश्ता 20 सालों से ऐसे ही है, समझिए उजड़ा हुआ। ये नेमतुल्लाह खान के टाइम पे ये बना था और उसके बाद से जो है अभी तक ये किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। अभी 1-1.5 महीने पहले यहाँ पे खुदाई शुरू की थी, जो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये कह रहे थे कि गटर का पानी यहाँ पे डालेंगे ताकि इनको घास वगैरह ये पौधे सही हो। तो ये भी ये गए 2 महीने हो गए, अभी तक ये नहीं आए। ये पार्क कुछ सालों पहले की बात है। ये पार्क इतना अच्छा हुआ करता था, यहाँ पे फैमिलीज आती नहीं, यहाँ बाकायदा छोटे छोटे से बच्चे घूमा करते थे। अब छोटे छोटे बच्चे इस वजह से नहीं घूम सकते कि उनसे डबल साइज के बड़े कुत्ते घूम रहे हैं यहाँ पे, वो उनको निकल जाएंगे एक ही निवाले में ना, तो अब इस वजह से यहाँ पे वो घूम नहीं रहे बच्चे। कराची में जिला इंतजामिया की गफलत शहरियों को तफरीही सहूलियात से भी महरूम करती जा रही है। शहर में पहले ही आवाम के लिए बनाए जाने वाले पार्क ज़बो-हाली का शिकार हैं, जबकि अब मुतालिका इदारों की नाकिस कारकर्दगी ने आवाम को सस्ती तफरीह से भी महरूम कर दिया है। ऑरेंज लाइन बस मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में है। बसें चीन से शहर कराची की बंदरगाह पर पहुंच गई हैं। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिल्कुल सिंध हुकूमत का 4 किलोमीटर का मंसूबा, जो कि ऑरेंज लाइन का ये मंसूबा था, आज 6 साल की मुद्दत में फिर आखिरी मराइल में पहुंच रहा है। अब्दुल सत्तार अफगानी से मंसूब किया गया है इस ऑरेंज लाइन को, यानी कि ये अब्दुल सत्तार ऑरेंज लाइन का ये मंसूबा आज 4 किलोमीटर का 6 साल बाद जो है आखिरी मराइल को पहुंचा है। और वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने ये नवीद सुनाई है कि 49 बसें बंदरगाह पहुंच चुकी हैं और यूं चीन से इस ऑरेंज लाइन के ट्रैक पर चलने वाली 49 बसें जो हैं बंदरगाह पर पहुंच चुकी है। लेकिन इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब्दुल सत्तार ऑरेंज लाइन के ट्रैक और स्टॉप्स की हालत इंतहाई खराब हो चुकी है। जगह जगह खुले गटर्स, ग्रिल की मरम्मत, एक्सीलेटर्स वगैरह को वर्किंग में लाने के लिए कई माह लग सकते हैं, जबकि दावा है 30 मई तक मुकम्मल हो जाएगा। अब्दुल सत्तार ऑरेंज लाइन का है यह पहला स्टॉप, जिसे जिना यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। और मुसाफिर यहाँ पर ये जिना यूनिवर्सिटी के पहले स्टॉप पर आएंगे। ये काउंटर है, यहाँ से टिकट हासिल करेंगे और टिकट हासिल करके फिर ये ऑरेंज लाइन बस में बैठेंगे। ऑरेंज लाइन बस का ये पहला स्टॉप जिना यूनिवर्सिटी, इसके अलावा मज़ीद जो है 3 स्टॉप हैं, अब्दुल्ला कॉलेज, 4:45 औरंगे टाउन, TM औरंगे टाउन। यूँ अब ये 4 स्टॉप पर मुहित है ये 4 किलोमीटर का ये ऑरेंज लाइन मंसूबा। आइए मज़ीद मैं आपको 3 स्टॉप की सैर कराता हूँ। यहाँ ये मैं मौजूद हूँ, दूसरा स्टॉप है ऑरेंज लाइन का, अब्दुल्ला कॉलेज का स्टॉप का नाम इसको दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है इसको आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, देखिएगा। सिंध हुकूमत का ये ऑरेंज लाइन का मंसूबा जून 2016 में इसका आगाज हुआ था। यूं 6 साल की मुद्दत जो है ये पाए तकमील पहुंचने जा रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि चीन से बसें कराची की बंदरगाह पर पहुंच चुकी हैं। यूं अब कराची के शहरी जो है इस ऑरेंज लाइन पर भी सफर कर सकेंगे। यूं 4 किलोमीटर के इस ऑरेंज लाइन पर शहरी हो जाए सफर करने के लिए तैयार।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में ग्रीन लाइन बसें ट्रैक पर चलने के बाद ऑरेंज लाइन मंसूबा सिंध हुकूमत के लिए चैलेंज बना और इसके काम में तेजी आई। ऑरेंज लाइन का ये मंसूबा जिन्ना यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करके ग्रीन लाइन से मिलाया जाना था ताकि ऑरेंज लाइन से सफ़र करने वाले मुसाफिर जो है ग्रीन लाइन के ज़रिए मज़ीद आगे का सफ़र कर सकें, लेकिन जल्दबाजी में अब ऐसा नहीं हो सकेगा। 4 किलोमीटर पर मुहित ऑरेंज लाइन से औरंगी टाउन के शहरियों को फायदा पहुंच सकेगा, जहां ट्रैफिक का अज़दाम नजर आता है। सिंध गवर्नमेंट का 4 किलोमीटर का 6 साल में मुकम्मल होने वाला ऑरेंज लाइन मंसूबा जो कि आखिरी मराहिल में है, अब इस पर ऑरेंज लाइन बसें चलने के लिए हैं तैयार। चेन्नई यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफिस से इसका आगाज़ हो रहा है और ये आखिरी स्टॉप औरंगी टाउन 5 नंबर का टाउन ऑफिस के पास जहाँ इख्तिताम पजीर हो रहा है। अब देखना यह है कि ये ऑरेंज लाइन बसें कब इस ट्रैक पर चल सकेंगी। कैमरामैन सैयद मुनीर के साथ हफीज़ अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।